एक फिक्रा रटा हुआ है करप्शन करप्शन करप्शन। भाई करप्शन का फिक्रा तो आपने 88 पे भी लगाया, आप हमेशा एक ही फिक्रा कहे जाएंगे, लेकिन जब आपकी करप्शन आवाम को दिखाई जाती है जो कि रियलिटी में है, कल का माजी सबको पता है कि यहाँ जो मियाँ नवाज शरीफ फैमिली है उनका पंजाब के अंदर हर बंदे को पता है कि उनकी बैकग्राउंड क्या थी, कैसे उन्होंने यहाँ से पैसे बनाए, किस तरह है, सबको पता है, कोई छुपी बात नहीं है, मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं नवीद चौधरी साहब एक सेकंड, फिर हम इल्जामात की तरफ जा रहे हैं ना। देखें बात ये है, मैं इल्जामात की नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इस बात पे आ रहा हूँ। मैं एक सवाल आपको पुट अप मेरी बात सुन ले, मैं सिर्फ एक फिक्रा कह लूँ उसके बाद कह लीजिएगा। फरमाइए। मैं इस पे नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये रटे हुए फिक्रे बनने की बजाय ना करप्शन करप्शन और ये जी बदनवानी और चीजें, गुड गवर्नेंस, फिक्रा तो सुन लिया और पढ़ भी लिया, बड़ा अच्छा लगते हैं कानों में, लेकिन इस पे अमल दरामद का मौका हर एक को मिल रहा है। इस वक्त हुकूमतें सबके पास है, हमारे अकेले हमारे पास नहीं है। ये ठीक हर हुकूमत को जायजा ले ले और तकाबली जायजा ले ले तो पता चल जाएगा कौन किस में पानी में है। ठीक है, मैं अगला इलेक्शन ही बता देगा कौन कितने पानी में है। लेकिन बहरहाल सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जो आपके लीडर्स हैं वो ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं मुल्क में कि मतलब है आओ हुकूमत में और फिर कहां से शुरू हो जाओ और फिर इतनी बड़ी बड़ी कोठियां और मिलें और जायदादें बना लो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। गरीब और अमीर का डिफरेंस फंडामेंटल राइट है उसको, देखें ये हर एक का फंडामेंटल राइट है जो बनाना ही दिखाना। अगर उसकी वाइट मनी है, लीगल मनी है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ अगर उसने अनफेयर मीन से किया तो कोर्ट्स खुले हैं, हर चीज़ खुली है, सब ने आ रहा है। जब केसेस आते हैं ना, NISL का केस आया, हज स्कैंडल केस आया, हमें उसको हमारे जो लोग हैं, एक वजीर पहली दफ़ा जेल में है तो हिरासत में है तो जा रहा है, ये भी आवाम फैसला करेगी। नहीं देखिए मेरी बात सुन, मैं प्रेसिडेंट नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जब आप अदलिया पे इत्मीनाद कर रहे हैं, जब आप समझते हैं तो ठीक है, लेट द जुडिशरी डिसाइड हम करप्शन पे बात ही नहीं कर रहे। अवाम के मसाइल ही बड़े अनोखे हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं खुदारा में जानो मालो इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ दे दो। आप मेरे साथ मसाइल पे बात कर लें। मैं मसाइल पे ही बात कर रही हूँ। शाही से एक सेकंड, मुझे शाही सैयद साहब पे बात करने को तैयार हूँ। एक सेकंड जी, मसाइल पे ही बात करते हैं। ठीक है, मैं मियां साहब कैसे अमीर हो गए और ज़रदारी साहब कैसे अमीर हो गए और दीगर लोग कैसे अमीर हो गए, सबको ये बातें पता भी हैं, सारे इस पे डिबेट हो भी चुकी है, उसको छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। शाही सैयद साहब मुझे ये बताइएगा, मैं खाली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 13 तारीख को रात के वक्त लोग निकलना चाहते थे, जश्न मनाना चाहते थे, रात के 12 बजे पाकिस्तान की आज़ादी के झंडे लहराना चाहते थे, लेकिन कौम परस्तों के साथ, जमातों के साथ मिलकर हड़ताल कॉल करना, शटर डाउन कराना, शहर में बसों को आगे लगती रही, पुरतशद्दुद वाक़यात होते रहे। ANP अगर अपने आप को एक कौमी जमात कहती है तो इसका हिस्सा बनने की नौबत क्यों आई? पुरअमन आप कहते हैं, एक तरफ हम रहना चाहते हैं, हथियार डालना चाहते हैं और 2012 में यकीनन आप अच्छाई की तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं, तो फिर ये जो प्रेसिडेंट आपने सेट किया ये क्या था? और 15 तारीख को 14 के बजाय 15 को झंडा लहराना, इतना बड़ा जो आपने बनाया है पेशावर में, वो क्या मैसेज देगा? हर चीज अलग, ईदें दो, रोजे अलग, ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पीपल। शाही सैयद साहब क्या हो गया? अच्छा ओके मैं सॉरी, द लाइन हैज बीन डिस्कनेक्टेड। उनसे भी हम इस पे मौक़िफ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं पास्ट की बातें आप छोड़ दें। आप नवीद चौधरी साहब की बातें मैंने सुनी। पहले तो उन्होंने तबकाती जंग की बात की। हाँ, ये क्या है मुझे भी नहीं पता। कौन सी तबकाती जंग? तबकात का मतलब ये है जागीरदार, सरमायादार, वडेरे, आवाम, इनके दरमियान। मसलन पीपल्स पार्टी की तो बागडोर ही जागीरदारों के पास। अब उनमें सरमायादार भी हैं, जागीरदार के साथ मसलन आसिफ अली जरदारी साहब हैं, अब वो कारखानादार भी हैं, सरमायादार भी हैं, जागीरदार भी हैं। तो इसका मतलब है 3 in 1 है। तो किस तबकाती जंग की बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी तबकाती जंग, पीपल्स पार्टी और तबकाती जंग। नवीद चौधरी साहब की भी मैं एहतराम करता हूँ, वो भी पॉलिटिकल वर्कर हैं और उन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन वो जब उठ के और ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। अब इन्होंने रहमान मलिक साहब को प्रोटेक्ट करने की बात की। बाबा रहमान मलिक साहब के हवाले से तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पढ़ लेना। ये अक़वाम मुत्तहिदा में पीपल्स पार्टी गई और जाके करोड़ों रुपए उन्हें दिए और ये रिपोर्ट बनी है। उस रिपोर्ट को उन्होंने उठा के फेंक दिया है। उसमें रहमान मलिक साहब सामने नजर आ रहे हैं जो मशकूक हैं बेनज़ीर साहबा के कत्ल के हवाले से। तो शायद उन्होंने कोई खिदमत अंजाम दिया, उस हवाले से क्यों उन्हें अवार्ड दिया गया है? नहीं, लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब ये तो बड़ा एक मतलब है एक इल्जाम की तरफ जा रहे हैं।
نہیں مطلب ایک اقوام متحدہ ان کا فیصلہ نہیں آیا نا، وہ تو میں نے پڑھ لی ہے، لیکن ابھی تو کیس کا فیصلہ ہی نہیں آیا نا، اس کا تو ابھی میں یہ اناؤنسمنٹ کہہ ہی رہا نہیں ہوں ہوئی. کہ جب اس طرح کی خطرناک باتیں کسی آدمی کے حوالے سے آنی شروع ہو جائیں، اگر وہ کلیئر ہو جائیں تو اگلے سال آپ ایوارڈ دے دینا. جب اتنی خطرناک چیزیں، اور اقوام متحدہ اس میں نون کا کمیشن نہیں ہے، اس میں کسی اور پارٹی کا کمیشن نہیں ہے، آپ نے خود کہا کہ ہم نہیں کریں گے، اقوام متحدہ سے کرائیں گے ان کے سامنے. ایک دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے کہا جی 3.5 سال آپ کو ہوئے، 3.5 سال میں ابھی آپ 4 ہونے والے، آپ کہتے ہیں یہ جلدی ہے، اور آپ پنجاب حکومت کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں. کیا کوئی صوبائی حکومت اقتصادی پالیسیاں ہے؟ کیا کسی صوبائی حکومت کے پاس اسٹیٹ بینک ہے؟ کیا کوئی صوبائی حکومت نوٹ چھاپ سکتی ہے؟ کیا کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ مانیٹری پالیسیاں دیتی ہے؟ کیا کسی صوبائی حکومت کے پاس ان 3.5 سالوں میں بجلی پیدا کرنے کا اختیار تھا، یا ان کے پاس وزارت بجلی و پانی تھی، یا کسی صوبائی حکومت کے پاس جناب علی انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی بڑے بھائی؟ پھر بجٹ، مرکزی حکومت کا بجٹ ہے 3200 ارب روپے کا، صوبائی حکومت جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا بجٹ ہے 700 ارب روپے کا، 1 اور 5 کا ڈیفرنس ہے، اور اس میں 40% آپ شامل رہی ہیں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ 4 مہینے پہلے تک. تو خدا کے لیے ایسے ہی نہ اٹھا کے کر دیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ سب حکومت میں اکٹھے ہیں. نہیں ہماری جو کارکردگی، میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کارکردگی دیکھیں، تو میں کہتا ہوں آپ دیکھیں، بالکل 700 ارب روپے کے ساتھ ساری مشکلات کے باوجود مرکز میں پیپلز پارٹی کبھی گورنر راج لگا رہی ہے، کبھی ڈسکوالیفائی کروا رہی ہے. نہیں، اس کے میں کارکردگی کی بات کر رہا ہوں یاسمین، ابھی کی بات کر رہا ہوں. پنجاب حکومت کی کارکردگی اپنا صحت کے حوالے سے دیکھیں، ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں، یہ ابھی سیلاب گزرے ہیں. بھائی آپ چلی جائیں، کسی دن آپ آ جائیں. سر روز آپ کے سکینڈلز جو ہیں وہ بھی اخباروں کی نظر ہو رہے ہیں، اخباروں میں چھپ رہے ہیں. آپ پنجاب حکومت کی کرپشن کی چیزوں کی، آشیانہ سکول سکیمز ہیں، دیگر چیزیں چھوڑ دیں، اس پہ ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے. ان لوگوں کے بیانات دینے سے نہیں، آپ پیپلز پارٹی کے دوستوں کے بیانات دینے سے کرپشن نہیں بنتی. کرپشن تو وہ ہے جب NICL سامنے آ گئی، یہ حج کرپشن، اور یہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے، یہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ سر، میں شاہی سعید صاحب سوری معذرت کے ساتھ آپ نے سوال سن لیا تھا، کچھ اگر آپ اس پہ اگر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں، یہ جو 2 چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں 13 اور 15 کے حوالے سے. جاسمین، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ میری بدقسمتی ہے شاید کہ آپ ان سے کچھ اور سوال مجھ سے تو ایک دم آپ نے پاکستان کے جھنڈے میں، پشاور کے مسئلے میں الجھا دیا، ادھر یا 13 تاریخ کی اسٹرائک میں الجھا کے پتہ نہیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں. نہیں میں میسج نہیں دینا چاہتا سر، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ افتخار صاحب کے حوالے سے تعریف بھی کی ہے. میں نے شروع ہی میاں افتخار صاحب کے بیٹے سے کیا، اور آپ لوگوں کی قربانیاں جو خیبر پختونخوا میں ہیں اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ قوم پرستوں کے ساتھ مل کر یہ آپ کی پارٹی نے کیا میسج دیا ہے، میں آپ کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں. آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، میرا جو ٹائم ہے مجھے وہ اپنا ٹائم بتاؤ تاکہ میں اپنا میسج دے دوں اگر آپ چاہتی ہو. اگر نہیں ہے تو پھر آپ سوال کرتے جاؤ، میں آرام سے سنتا جاؤں، کیمرہ ہٹا جائے گا، پروگرام ختم ہو جائے گا. بولے سوال ختم ہے آپ کا؟ میں سر پچھلے 5 سیکنڈ سے چپ ہوں. 13 تاریخ کا جو اسٹرائک تھا وہ پرامن تھا اور قوم پرست نہیں. یہ یہاں پہ جو نظام مشرف کا 2001 کا جو پاکستان کے 3 صوبوں میں نے کنڈم کیا تھا، اس کے لیے ہم نے کیا تھا، اور ہم اس نظام کو صرف اور صرف سندھ کے اندر باقاعدہ دوسرا انتظامی صوبہ سمجھتے کہ کراچی حیدرآباد کو ملک سے الگ کر رہے، لہٰذا وہ پروٹیسٹ تھا. اب ساری پارٹیاں جمہوری نظام میں کرتے ہیں پروٹیسٹ، میں نے بھی کیا، کوئی گناہ نہیں کیا. اگر گناہ ہے تو آئندہ کوئی نہ کرے، میں بھی آئندہ کبھی میں نہیں کروں گا. جہاں تک جگراؤ جلاؤ کی بات ہے تو نازآباد تانے کے حدود میں 3 بندے ہمارے شہید ہوئے، وہاں پہ ہاتھ گرنیڈ گرنا شروع ہو گئے. کراچی میں جلاؤ گراؤ کی بیسک بنیادی جو آپ کا پہلا سوال تھا، وہ سوال آپ نے خود کیا تھا کہ ہمارا آئندے کے لیے مستقبل کیا ہے، ہماری ایجوکیشن کیا حال ہے، ہمارا معاشی کیا حال ہے، اور ہماری پلاننگ کیا ہے. 3.5 سال میں ہمارے پارلیمنٹ بنی ہے، جمہوری بنی ہے، عوام نے ووٹ دیا نہیں دیا، بدماشی سے جو بنا ایک جمہوری نظام پارلیمنٹ کا کام ہے کہ 15 دن 20 دن بیٹھ کے میٹنگ کرے، سب سے رائے لے، کس نے حکومت کے ساتھ چلنا ہے، کس نے نہیں چلنا ہے، اپنی پالیسی بتائے، معاہدہ کرے، 15-20 دن کے بعد جا کے میدان میں آئے اور لوگوں کو امپلیمنٹیشن کر کے دکھائے.
وہ امن و امان کے بارے میں بھی ہو، وہ معاشی حالت میں بھی ہو، وہ انڈسٹری کے بارے میں ہو، وہ ایجوکیشن کے بارے میں بھی ہو، وہ ہمارے ملک میں کس چیز پہ یہ لوگ آئے؟ پارلیمنٹ بنی ہے، ایم این ایز ہیں، تنہائیں ہیں، وزارتیں ہیں، صرف راضی ہوا ناراض ہوا، سب 3.5 سال مصلحات 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 مصلحات، وہ امپلیمنٹیشن کب ہوگا؟ بیسک بنیادی چیز جو میں پچھلے سفر سے چیخ رہا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کے توسط سے پوری دنیا کو، پورا پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی اسلحے کا ڈھیر ہے، خدا رہا انڈسٹری بند ہو رہی ہے، روزگار نہیں ہے، لوگ گراؤ جلب بسوں میں چڑھ رہے ہیں۔ یہ جو کل پرسوں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر جیب کترے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ بہانہ ہڑتال کا لے کے کوئی بھی اگر پرامن ہڑتال لے تو جو کرمینل لوگ ہیں وہ تو ان کا آڑ لے گا، لیکن یہ ہماری اور آپ کی ایفیشنسی کا عام ان کو روکے، لیکن وہ کتنے روکو گے؟ جب ایک محلے میں ایک بندہ چور ہو تو آدمی پکڑے گا، جب محلے میں 100 میں سے 99 چور ہو جائے تو پکڑنے والا کیا ایک ہوگا؟ یہاں حالات یہ ہے، آپ کے پورا کراچی میں ہر جگہ سٹریٹ کرائم ہے، یہاں پہ موبائل چھینے جاتے ہیں، یہاں پہ پرس چھینے جاتے ہیں، یہاں پہ چوریاں ہو رہی ہے، یہاں پہ روزگار نہیں ہے، یہاں پہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ انڈسٹری نہیں لگ رہی، جو کاروبار ہے وہ بند ہو رہا ہے، یہ سب منافقتیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا کہ یہ منافقتیں چلتی رہے گی، ہم معاشی کیا دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو ایجوکیشن میں کیا دے رہے ہیں؟ ہم نے کلاشنکوف بندوق پہ تو بچے کو تعلیم میں پاس کرواتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ نقل نہیں ہو رہا ہے؟ جب میرٹ ختم ہو جائے گا، جب آپ کی بھرتیاں سیاسی بنیادوں پہ ہو، جب پوسٹنگ سیاسی بنیادوں پہ ہو، جب آپ کے کرپشن کا انتہا ہی نہ ہو، آپ کا اینٹی کرپشن اپنے پیسوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے، پھر ادارے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ نہ کرے، میں فوج کی بدنامی کروں، فوج میری بدنامی کرے، میں جج کو برا کہوں، جج مجھے برا کرے، وکیل اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا بنایا ہوا ہے؟ میرے تو سمجھ سے باہر آتا رہے۔ یہ دو پاکستان کی بڑی پارٹیاں، یہ دونوں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے، ہم نے مل جل کر ان کے ساتھ ہی چمچگیری کرنی، ہم نے چلنا ہے، ہمارے پاس راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں پارٹی بیٹھ جائے، میثاق جمہوریت بنائے یا نہ بنائے، کیا کرنا ہے، کیا دینا چاہتا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے تو ایک مرتبہ جب یہ حکومت بن رہی تھی، خان صاحب نے بیٹھ کر کے، زرداری صاحب سے بیٹھ کر کے جو ہمارے ڈیمانڈ تھے، باتیں کی، اس نے مانی ہے، ہم اسی پہ لگے ہوئے۔ اب اس طریقے سے اگر آپ درپردہ ایک صبح کے اندر 2 قانون چلاؤ گے تو ہم کیسے برداشت کریں؟ یہ مصلحت ہم سب مانتے ہیں، ہم برادری بھی مانتے ہیں۔ میں آپ سے آپ نے بہت ساری باتیں کی، اور میں آپ کے جو لاسٹ باتیں ہیں جس کی طرف میں آؤں گی، جو کہ اچھا ہے، آپ نے کہا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور آج بھی آپ نے دل کھول کر سچ بولا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے آج جو کہنا تھا سو کہہ دیا۔ بہرحال میں اس بات سے آپ کی ایگری کرتی ہوں، لیکن آپ کیا اپنی ان 2 بڑی پارٹیز سے، جن کو کہا کہ ہم ان کی ہر وقت چمچہ گیری کرتے رہیں گے اور یہ جو ہے ٹھیکیدار بنے رہیں گے ملک کے، 63 سال سے ہم یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، یہ آتے ہیں پھر وہ آتے ہیں، پھر یہ آتے ہیں پھر وہ آتے ہیں، پھر دونوں ملک بدر ہو جاتے ہیں اور فوج آ جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں 2012 میں کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کا؟ اگر ہم اسلحے کے بارود پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 3.5 سال سے مفاہمت کر رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں پوچھتے پاکستان کے وزیر اعظم سے، آپ کیوں نہیں پوچھتے صدر آصف علی زرداری سے اور پیپلز پارٹی سے کہ خدارہ 2012 میں عوام کو کیا دو گے؟ جاسمین، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں رمضان کے شریف میں کہ میں نے سب کو بتایا، میں نے پاکستان کے ہر ادارے کو بتایا، میں نے صدر پاکستان کو بھی بتایا، میں نے وزیر اعظم گیلانی کو بھی، جب میٹنگ ہوئی ہم نے سچ بتایا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا سب کو، اور یہ پاکستان سب کا ہے۔ خدا را اس کے لیے سوچے، یہ پاکستان کے لیے جو سوچے، خدا را یہ 365 ایک دن نہ منائے، 14 اگست چھوڑے، 365 دن پاکستان مناؤ گے تب پاکستان بچاؤ گے۔ ایک دن منانے پہ جھنڈا ہاتھ میں لینے سے پاکستان نہیں بچے گا۔ خدا کے 365 دن رات ایک کرو، اس ملک کے لیے سوچو۔ انتہا پسندی جس حد پہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، آپ خود ایکسپٹ کر رہے ہو، میں سلام کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کم از کم میاں ابتہار کا تو آج سکون ملا، اس کے نام تو کبھی آیا، لیکن ایسی قربانیاں دی اور بھی دیں گے اس پاکستان کے لیے، دی بھی اور بھی دیں گے۔ ہمارے بچے سب پاکستان پہ قربان ہوں، خدا کرے ہم سب پاکستان پہ قربان ہو جائے۔ یہ پاکستان کے لیے ہم ہے، اور پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا، عزت دی ہے، وقار دی ہے، دنیا میں ہم جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے اب کچھ کرنا ہے۔ یہ جتنا سیاست کرنا تھا ہو گیا، اب خدا را سیاست چھوڑے، صرف پاکستان موٹی اور رکھ کر کے کام کرے، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارے میں برداشت نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہم صرف اور صرف مصلحت ہے، ہم چور کو بھی ساتھ ملاتے ہیں مصلحت میں، ہم ڈاکو کو بھی مصلحت میں ملاتے ہیں۔ خدا را چور اور ڈاکو کو تو ہٹاؤ۔ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی۔ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی اور واپس آؤں گی آپ کے میجر کولیشن پارٹنر کے پاس، اور اس کے بعد ایک اور بڑی ملک کی جماعت 2/3 اکثریت سے، جن کی حکومت کو ٹھوکر مار کے نکال دیا گیا، عوام روڈوں پر نکلی نہیں نکلی۔ اس کے بعد محترمہ بےنظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، کیا ہوا؟ جلاؤ گھیرا ہوا، بات ختم ہو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی، عوام روڈوں پہ نکلی نہیں نکلی۔ تو قصور کس کا ہے؟ یہ کچھ بھی کرتے رہیں گے، عوام سہتی رہے گی۔